बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ इब्राहिम राजा शो के साथ मैं हूँ इस्मा शौकत और मेरे साथ मौजूद होंगे आज उस्मान मुगल। उस्मान मुगल एक रिपोर्टर हैं और रिसेंटली इन्होंने इमरान खान साहब से अडयाला जेल में मुलाकात की है। उस मुलाकात का अहवाल हम जानेंगे। आज के 3 अहम सवाल जो हैं वो हम उस्मान मुगल से करेंगे। आज का पहला सवाल, इमरान खान साहब और एक फौजी अफसर के दरमियान क्या वाकया पेश आया है? इमरान खान साहब का मोराल आप जेल में उस्मान किस तरह से देख रहे हैं? और इमरान खान साहब ने क्या पैगाम जो है वो आवाम के लिए दिया है अडयाला जेल से? दूसरा सवाल मेरा होगा इमरान खान के केसेस की पेशरफ्त के हवाले से कि इमरान खान के जो केसेस चल रहे हैं उनकी क्या पेशरफ्त नजर आ रही है। आजम खान का जो बयान इतना बड़ा सामने आया, उस बयान की वजह से मुकम्मल तौर पर केस जो है वो उल्टा के रख दिया गया है उस एक बयान ने। खासतौर पर 161 और 164 का जो बयान आया है, इसके बाद आप क्या देख रहे हैं और इमरान खान के मुतालिक आपको क्या लगता है कि क्या फैसला आ सकता है? और आज का मेरा तीसरा सवाल होगा कि जेल के अंदर, क्योंकि आपने जेल को विजिट किया और कई बार आप जाते रहे हैं, इमरान खान साहब से मुलाकात करते रहे हैं, जेल के अंदर माहौल क्या होता है? जज साहब कहाँ पर बैठते हैं? इमरान खान साहब को कैसे पेश किया जाता है? उनके साथ उनके अहले खाना में से कौन मौजूद होता है? कितने सहाफियों को जो है वो एक्सेस दी जाती है जेल की? और साथ ही साथ मुझे ये भी बताइएगा, जो अहम सवाल मेरा आपसे बहुत इंपॉर्टेंट एक होगा कि जो सहाफी इमरान खान के हवाले से रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं उनको क्या मुश्किलात जो हैं वो दरपेश है। तो हम सबसे पहले सवाल नंबर 1 पे आते हैं। मुझे बताइएगा उस्मान कि आपकी अभी रिसेंटली ही इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है, उस मुलाकात के हवाले से इमरान खान साहब और एक फौजी अफसर के दरमियान क्या वाकया पेश आया है? इमरान खान साहब का मोराल आप किस तरह से देख रहे हैं? और साथ ही साथ मुझे ये भी बताइएगा कि इमरान खान साहब ने कोई इलेक्शन के हवाले से आवाम के लिए पैगाम जारी किया है अडयाला जेल से, क्या बताना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, आपने जो सवाल किया कि अडयाला जेल के अंदर कैद जो बानी चेयरमैन पीटीआई हैं उनके स्पिरिट के हवाले से, उनके मोराल के हवाले से जो आपने बात की, और जो इस दफ़ा हमारी बानी चेयरमैन पीटीआई से जो मुलाकात हुई अडयाला जेल के अंदर, तो हमें तो वो काफ़ी मुतमईन नज़र आए हैं और किसी किस्म की कोई परेशानी के असरात जो है वो उनके चेहरे पर बिल्कुल नज़र नहीं आए। क्योंकि अडयाला जेल के अंदर मजमूई तौर पर 5 केसेस जो थे उनकी समाअत चलती हुई आ रही है, जिनमें अलकादर ट्रस्ट प्रॉपर्टी 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस जो है उसकी समाअत अडयाला जेल में हो रही है, और इसी तरह ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से मुतल्लिक साइफर केस की जो समाअत है वो भी अडयाला जेल में हो रही है। तो शाखाना रेफरेंस है उसकी भी समाअत अडयाला जेल में हो रही है। जबकि बानी चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के दरमियान जो दौरान इद्दत नकाह केस था उसकी समाअत भी अडयाला जेल में हो रही है। जबकि तोइने इलेक्शन कमिश्नर और तोइने इलेक्शन कमीशन के जो केसेस हैं वो भी इस वक्त अडयाला जेल के अंदर ज़ेर समाअत थे, लेकिन अब इस केस को इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया है। और हमने देखा कि दौरान समाअत इमरान खान पहले की तरह उनका वही स्टाइल है, वही उनका अंदाज़ गुफ्तगू है, अंदाज़ बयां भी उनका उसी तरह है। तो हमें किसी जगह ऐसा नहीं लगा कि अडयाला जेल के अंदर इमरान खान तकरीबन को 5 माह से ज़ायद हो गए हैं कि वो यहाँ पर कैद हैं, और किसी किस्म की कोई परेशानी के असरात उनके चेहरे पर हमें नज़र नहीं आए। इस दफ़ा आखिरी दफ़ा जब हमारी बानी चेयरमैन पीटीआई से जो हमारी मुलाकात हुई, और उस मुलाकात में भी मैंने उनसे ये सवाल किया कि आप जिस इदारे को इससे पहले भी तनकीद का निशाना बनाते हैं, अब भी तनकीद का निशाना बनाते हैं, क्या किसी ने आपसे कोई अभी तक रब्ता करने की कोई कोशिश की है? इस पर उनका ये कहना था कि ये सॉफ्टवेयर अपडेट स्पेशलिस्ट हैं, और वीगो ढाले का उन्होंने तस्करा किया कि ये अभी भी उन्हीं काली गाड़ियों के अंदर लोगों को उठाती हैं और उनके सॉफ्टवेयर अपडेट करवाते हैं और उनसे वफादारियां तब्दील करवाती हैं। और इस दफ़ा भी हमने देखा कि बानी चेयरमैन पीटीआई जो है उनके हाथ के अंदर उसी तरह वो तस्बीह थी, एक ब्लैक कलर की तस्बीह उन्होंने हाथ में उठाई हुई थी, और ब्लैक कलर की एक जो शर्ट थी वो उन्होंने ज़ेब तन की हुई थी, एक ब्राउन कलर का उन्होंने ट्राउज़र पहना हुआ था, नीचे जॉगर्स पहने हुए थे, और जो खैबर पख्तूनख्वा की एक रवायती टोपी है वो टोपी उन्होंने सर पर रखी हुई थी, और काफ़ी मुतमईन थे। और अलकादर ट्रस्ट प्रॉपर्टी 190 मिलियन पाउंड के अंदर इस दफ़ा उन्होंने ख़ुद जाकर जज से मुकालमा किया और ये बताया कि इस केस के अंदर जो है वो फ़र्द जुर्म आयद ना की जाए, क्योंकि उनके काउंसिल जो है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। मज़ीद 3 वकला जो हैं इस केस के अंदर उनका इजाफा किया गया बानी चेयरमैन पीटीआई की जानिब से, और उन्होंने वकालतनामे जो है उन पर दस्तखत किए। इनमें उस्मान रियाज गिल जो हैं उनको अलकादर के अंदर जो है वो अपना काउंसिल मुकर्रर किया गया, और इसी तरह बैरिस्टर सैयद अली ज़फ़र जो हैं उनको इस केस के अंदर जो है वो शामिल किया गया, और साथ ही
جو تیسرے وکیل ہیں سکندر ذوالقرنین، ان کو اس کیس کے اندر جو وہ شامل کیا گیا، لیکن اس دفعہ القادر ٹرسٹ پراپرٹی 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کے اندر بانی چیئرمین پی ٹی آئی پر فرد جرم عائد نہیں ہو سکی، کیونکہ دیگر جو 2 وکلا تھے ان کی عدم دستیابی پر اب یہ فرد جرم کی جو کارروائی ہے یہ 24 جنوری تک مؤخر کی گئی ہے۔ آپ کا جو اس کے بعد جو سوال تھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی اور ایک نامعلوم کرنل کے درمیان جو مکالمہ ہوا، اس کے اصل حقائق کیا؟ اس کے اصل حقائق یہ ہیں کہ جس وقت جج صاحب اپنی سیٹ پر جو براجمان تھے اور اسی طرح بانی چیئرمین پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنے سٹائل کے اندر جو آئے اور جج صاحب کے پاس چلے گئے اور انہوں نے جا کر یہ بتایا کہ ان کے کونسل جو ہیں وہ موجود نہیں ہیں، اور دوران سماعت جو ہے اوپر ایک کیمرہ جو ہے وہ نصب کیا گیا ہے ساری عدالتی کارروائی کو مانیٹر کرنے کے لیے۔ تو اس پر جو بانی چیئرمین پی ٹی آئی تھے انہوں نے پہلے کیمرے کی طرف دیکھا اور دیکھ کر انہوں نے کہا کہ میں یہاں بہت کچھ بتانا چاہتا ہوں لیکن میں نہیں بتا سکتا، کیونکہ اس کے بعد بھی یہ لوگ میرے خلاف دیگر جو مقدمات ہیں وہ بنانا شروع کر دیں گے۔ تو انہوں نے کیمرے کی طرف ہاتھ ہلا کر جو ہے وہ کہا کہ کرنل صاحب آپ یہ ساری کارروائی جو ہے وہ عدالتی کارروائی دیکھ رہے ہیں اور میں عمران خان بات کروں، یہ الفاظ تھے بانی چیئرمین پی ٹی آئی کے۔ لیکن اس ساری صورتحال کے اندر ہمیں کسی جگہ یہ نہیں نظر آیا کہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی جو وہ ناراض ہیں، لیکن یہ ہے کہ بشرا بیبی جب کمرہ عدالت کے اندر ہم نے دیکھا وہ کافی خاموش بھی ہیں اور کافی پریشان بھی ہیں، اور دوران سماعت جو ہے وہ جس طرح چیئرمین پی ٹی آئی اپنے وکلا کے ساتھ جو ہے وہ سرگوشیاں کرتے ہوئے ہمیں نظر آئی، اور اسی طرح بشرا بیبی دوران سماعت جو ہے وہ کافی دیر تک بانی چیئرمین پی ٹی آئی سے جو وہ سرگوشیاں کرتی رہی۔ ان کی جو بہن ہے علیمہ خان وہ بھی کمرہ عدالت کے اندر جو وہ موجود رہی۔ تو یہ وہ ساری صورتحال ہے جو مختلف جو مقدمات ہیں، مختلف نوعیت کے جو مقدمات بانی چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف جو درج کیے گئے ہیں، ان کی سماعت جب اڈیالہ جیل کے اندر ہوتی ہے تو کسی بھی جگہ، کیونکہ صبح سے لے کر شام تک یہ کیسز جو ہیں وہ چلتے ہیں، ہمیں کسی جگہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی جو وہ پریشان دکھائی نہیں دیے، اور کیونکہ جس حال کے اندر یہ کارروائی ہوتی ہے 130 فٹ لمبائی ہے اس حال کی، اور پارٹیشنز کی گئی ہیں وہاں پر، جو پبلک ہے اس کے بیٹھنے کے لیے علیحدہ جو بندوبست کیا گیا ہے، اور اس کے بعد جو وہ دوسرا جو حصہ ہے سیکنڈ جو پورشن ہے وہ رکھا گیا میڈیا کے دوستوں کے لیے، اور اس کے بعد جو سٹنگ ایریا ہے جہاں پر بانی چیئرمین پی ٹی آئی خود بیٹھتے ہیں، ان کے وکلا بیٹھتے ہیں، اور اس کے بعد عدالت کے اندر جو وہ سماعت شروع ہوتی ہے۔ تو یہ ساری وہ صورتحال تھی جو اس دفعہ ہم نے دیکھی عدالت کے اندر۔ کافی مطمئن بھی ہیں، لیکن وہ شکوہ ضرور کرتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جیل کے اندر بیٹھ کر انہوں نے قرآن پاک 3 دفعہ جو وہ مکمل کر لی ہے، 4تھی دفعہ اب انہوں نے شروع کر رکھا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جن لوگوں نے ان کو جیل میں ڈالا ان کا انہوں نے شکریہ ادا کیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ زندگی کے اندر کافی افراتفری تھی، اللہ تعالیٰ سے وہ دور تھے، اور اب جیل کے اندر آ کر کافی کچھ سوچنے کا موقع ملا، کافی کچھ کرنے کا موقع ملا، قرآن پاک پڑھنے کا موقع ملا، تو کافی پر امید ہیں بانی چیئرمین پی ٹی آئی۔ مجھے عثمان بتائیے گا کہ جس طرح ہم نے بتایا کہ آپ نے اڈیالہ جیل جو ہے وہ وزٹ کیا ہے، عمران خان سے آپ کی 1-on-1 ملاقات بھی ہوئی ہے، عمران خان کے کیسز کے حوالے سے بتائیے گا کہ کیا پیش رفت ہونے جا رہی ہے۔ اعظم خان کا جو ایک بیان آیا ہے جس نے مکمل طور پر کیس کو الٹا کر رکھ دیا ہے، خاص طور پر 161 اور 164 کا جو بیان آیا ہے، اس کے بعد آپ کیا دیکھتے ہیں عمران خان کے متعلق کیا فیصلہ آ سکتا ہے؟ جی بالکل، جو آپ نے سوال کیا اعظم خان کے بیان کے حوالے سے کہ اس بیان نے ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ تہلکہ مچا دیا ہے، کیونکہ جو القادر ٹرسٹ پراپرٹی 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل کیس تھا اس میں بھی متعدد جو گواہان تھے ان کے بیانات جو ہے وہ قلم بند کیے گئے، لیکن اعظم خان نے جو اپنا بیان قلم بند کروایا وہ اس نے اپنا آفیشیل سیکرٹ ایکٹ سے متعلق جو سائفر کیس تھا اس کے اندر انہوں نے اپنا بیان جو ہے وہ قلم بند کروایا ہے۔ اور واقعی یہ کافی حیران کن بھی ہے، کیونکہ انہوں نے یہ بتایا کہ ان کا 161 اور 164 کے جو بیانات تھے وہ دونوں جو حلف پر نہیں ریکارڈ کروائے گئے، تفتیشی آفیسر نے جو بیان ریکارڈ کیا وہ بھی حلف پر نہیں ریکارڈ کیا گیا۔ اعظم خان نے اپنے بیان میں یہ کہا کہ سائفر سے متعلق ان کو کچھ بھی نہیں پتا، جیسے ہی سائفر آیا تھا اس کی کاپی جو ہے وہ سابق وزیر اعظم کے حوالے کر دی گئی، لیکن جو اب تحریری طور پر اعظم خان کا جو بیان سامنے آیا ہے انہوں نے اس سائفر سے مکمل طور پر لاتعلقی کا اعلان کیا کہ اس کے اندر کیا لکھا تھا یہ انہیں کچھ معلوم نہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ عوامی جلسے کے اندر جو بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے جو صفحہ لہرایا تھا اس سے متعلق وہ کچھ نہیں جانتے کہ اس صفحے کے اندر کیا لکھا ہوا تھا۔ انہوں نے ان کا جو تحریری بیان تھا اس میں مزید یہ بھی ہے کہ جیسے ہی یہ ماسٹر کاپی ریسیو ہوئی، اس ماسٹر کاپی کے حوالے سے جو ٹیلی گرام ہے سائفر، یہ
بانی چیئرمین پی ٹی آئی کے حوالے کیا گیا، اور اس پر بانی چیئرمین پی ٹی آئی کا یہ کہنا تھا کہ وہ عوام کو اس سارے معاملے میں اعتماد میں لینا چاہتے ہیں، جس پر ان کو یہ بتایا گیا کہ سائفر سے متعلق جو مخصوص الفاظ ہیں انہیں کسی صورت جو ہے وہ ڈسکلوز نہیں کیا جا سکتا، اور بنی گالہ میں میٹنگ جو ہے اس کی کال دی گئی، اور اس میں شاہ محمود قریشی جو ہیں اس وقت یہ سٹنگ فارن منسٹر تھے، انہوں نے بھی شرکت کی، سیکٹری خارجہ جو ہیں انہوں نے بھی بنی گالہ کے اندر ہونے والی جو میٹنگ تھی اس میں شرکت کی، اور اعظم خان کے بیان کے مطابق سائفر کے اندر جو پاکستانی سفیر کی امریکہ کے اندر ہونے والی جو ملاقاتیں تھیں اس کی تمام تر جو منٹس تھے، جو تفصیلات تھی وہ اس کے اندر موجود تھی۔ بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے یہ سائفر جو ہے وہ حاصل کرنے کے بعد ان کا یہ کہنا تھا کہ آرمی چیف اور اپوزیشن کی جانب سے منتخب کردہ پاکستان کے اندر جو حکومت ہے، حکومت کی جو تبدیلی ہے، اس تبدیلی کے حوالے سے سائفر کو جو ہے وہ نہ صرف استعمال کیا جا سکتا ہے بلکہ نو کانفیڈنس ووٹ جو تھی اس ووٹنگ کے خلاف بھی سائفر کو بآسانی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور اعظم خان کے بیان کے مطابق یہ سائفر ملنے کے بعد یہ تمام تر وہ چیزیں تھیں جو انہوں نے شاہ محمود قریشی اور اعظم خان سے جو ہے وہ ڈسکس کی، کیونکہ یہ پرنسپل سیکرٹری تھے اعظم خان اس وقت کے، اور یہ اہم گواہ تصور کیے جا رہے ہیں سائفر کے اندر، اور انہوں نے اپنا بیان جو ہے وہ ریکارڈ کروا دیا۔ 18 جنوری کو انہوں نے اڈیالہ جیل کے اندر اپنا بیان جو ہے وہ وہاں پر ریکارڈ کروایا، اور بیان ریکارڈ کروانے کے بعد انہوں نے بانی چیئرمین پی ٹی آئی سے ملاقات کی، اور ملاقات کے بعد بانی چیئرمین پی ٹی آئی جو ہے انہوں نے ان کے بارے میں یہ کہا کہ اعظم خان جو ہے وہ ایک سچا انسان ہے، اور اس نے جو آج باتیں کی اس سے وہ اتفاق کرتے ہیں، لیکن عدالت کے اندر بیان جو ریکارڈ کروایا گیا اور اس کے بعد جو تحریری طور پر بیان سامنے آیا، دونوں کے اندر جو ہے وہ 19-120 کا فرق ہے، 19-20 کا نہیں بلکہ 19-120 کا فرق ہے، کیونکہ اس کے اندر جو تحریری طور پر بیان ہے اس بیان کے اندر اعظم خان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جب میں نے بانی چیئرمین پی ٹی آئی سے کہا کہ اب سائفر کی جو کاپی ہے وہ واپس کر دی جائے، جس پر بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ سائفر اب ان سے جو ہے وہ گم ہو چکا ہے، اور اس کے بعد اسے ایک عوامی جلسے کے اندر لہرایا گیا، اور وہ اعظم خان کے بیان کے مطابق یہ بھی ہے کہ جو بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے عوامی جلسے کے اندر جو صفحہ لے رہا ہے اس سے متعلق وہ کچھ نہیں جانتے کہ یہ وہی صفحہ تھا یا کچھ اور تھا، لیکن اس پر بانی چیئرمین پی ٹی آئی جو ہے ان کا موقف یہ تھا کہ سائفر کبھی بھی اصلی حالت میں موجود نہیں ہوتا، صرف اس کی چند پوائنٹس جو ہیں وہ حاصل کیے جاتے ہیں، اور اعظم خان کا یہ کہنا تھا کہ جب تک وہ پرنسپل سیکرٹری رہے تب تک جو ہے وہ سائفر کی کاپی واپس جو ہے وہ نہیں جمع کروائی گئی۔ قانون کے مطابق 1 سال سے زیادہ کا عرصہ جو ہے وہ گزرنے کے باوجود سائفر اپنے پاس جو ہے وہ نہیں رکھا جا سکتا، لیکن اعظم خان نے اپنا بیان جو وہ ریکارڈ کروا دیا ہے۔ بیان ریکارڈ کروانے کے بعد جب بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے صحافیوں سے ملاقات کی، انہوں نے گفتگو کی، انہوں نے شدید تنقید کا نشانہ بنایا سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی جو میٹھی میٹھی باتیں تھیں ان باتوں میں آ گیا تھا میں، اور کیونکہ جنرل قمر جاوید باجوہ جو وہ یہ بتاتے تھے کہ 90% فوج جو ہے وہ اس وقت بھی عمران خان کے ساتھ ہے، اور عمران خان جو ہے وہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی جو ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ میں نے جنرل قمر جاوید باجوہ کے کہنے پر 2 صوبوں میں ہم نے اپنی حکومتیں جو ہے وہ ختم کی ہیں، اور چونکہ میں نے یہ پی ڈی ایم سے بات کرنے کے لیے ہم تیار تھے الیکشن کے حوالے سے، لیکن پی ڈی ایم اس چیز کے اوپر بضد تھی کہ وہ جسٹس عمر عطا بندیال کے ہوتے ہوئے ملک کے اندر جو وہ انتخابات نہیں چاہتے۔ مزید جو تنقید کی گئی ہے جنرل قمر جاوید باجوہ کے اوپر، ان کا یہ کہنا تھا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے جو فیصلے تھے ان فیصلوں سے ملک کو براہ راست جو ہے وہ نقصان پہنچا ہے، اور انہوں نے سخت زیادتی کی ہے ہمارے ساتھ بھی اور ملک کے ساتھ بھی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ فوج کے حامی ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر چاہتے ہیں۔ یہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے جو غیر رسمی گفتگو تھی کمرہ عدالت کے اندر اس میں یہ کہا، ان کا یہ کہنا تھا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ادارے کے اندر کوئی ایک شخص جو ہے وہ فیصلہ نہ کرے، ون مین آرمی کوئی بھی نہیں ہو سکتا، اور ادارے مضبوط ہوں گے تو پاکستان جو وہ مضبوط ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ہی جسٹس اعجاز الاحسن کے حوالے سے بھی ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ کافی ایک کوالٹی کے جج ہیں، ایک اچھے جج ہیں، اور لیکن ان کے استعفے پر جو ہے وہ کافی افسوس ہوا، اور انہوں نے عدلیہ کے اوپر بھی تنقید کی اور اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی، باقی اداروں کے اوپر بھی انہوں نے تنقید کی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اب یہ ادارے جو ہیں صرف سیاسی وفاداریاں جو ہے وہ تبدیل کرنے کے لیے ہمارے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں۔ اور ایک بات جو انہوں نے اور کی، ان کا یہ کہنا تھا کہ ابھی تک یہ جلسے جو کیے جا رہے ہیں باقی سیاسی جماعتوں کے حوالے سے اور لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی، انہوں کا یہ کہنا تھا کہ صرف جو طاقتور حلقے ہیں، طاقتور جو لوگ ہیں، ان کو قانون کے اوپر اس لیے بٹھایا جا رہا ہے کہ صرف وہ پی ٹی آئی کو ختم کر سکے، پی ٹی آئی کو کرش کرنے کے لیے یہ تمام تر چیزیں جو وہ کی جا رہی ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ صرف الیکشن سے ایک دن پہلے اگر
مجھے جیل سے رہا کر دیا جاتا ہے تو وہ ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ جو ہے وہ کر لیں گے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں سیاسی مہم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ ہماری سیاسی مہم خود کر رہے ہیں، اور اب یہ فیصلہ جو ہے وہ 8 فروری کو عوام کرے گی۔ کافی پر اعتماد بھی تھے، لیکن ان کے وہ شکوے شکایات اور وہ تحفظات جو اس سے پہلے جب وہ برسر اقتدار تھے ان کو اداروں کے ساتھ جو تھی، ان کی لاسٹ مومنٹ پر جب رجیم چینج آپریشن ہوا اس وقت بھی جو اداروں کے ساتھ ان کے تحفظات تھے، وہ تحفظات آج بھی ان کی اپنی جگہ قائم ہیں۔ ناظرین، یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا، امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ کمنٹ کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔